नाज़रीन इकराम, आज की इस इस्लामी वीडियो में हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में आगाह करेंगे कि जो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज़िद्दी तस्बीह है। ये तस्बीह ज़िद करके अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हर बात मनवा लेती है। फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा बाबरकत वजीफा शेयर करने जा रहे हैं कि जो भी मेरा भाई बहन इस बाबरकत तस्बीह को फजर की नमाज के बाद पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का उस शख्स पर ऐसा करम होगा कि उसकी अकल भी हैरान रह जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अचानक ये दौलत का तूफान कहां से आ गया। मेरा आज का बाबरकत वजीफा ये एक तस्बीह है जो कि बहुत ही बाबरकत और बहुत ही फजीलत वाली तस्बीह है। इस बाबरकत तस्बीह को सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा नमाज फजर के बाद पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, जान लीजिए कि ये एक ऐसा बाबरकत अमल है कि जिसे कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है, और जिस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए तो फिर ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। जान लीजिए कि इस बाबरकत वजीफे को करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाता है। उस शख्स की जो भी हाजात होंगी अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। रिस्क के हवाले से कोई परेशानी या तंगी होगी तो इस एक अमल को कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए पूरे साल का बाबरकत रिज्क और दौलत लिख देगा। इस अमल को कर लेने के बाद मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, क्योंकि इस एक बाबरकत अमल को कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला नसीब और तकदीर को बदल देता है। नाज़रीन किराम, ये बाबरकत अमल कर लेने से अगर आप रब ताला से करोड़ों भी मांगेंगे तो रब ताला आपको अता फरमाएगा। नाज़रीन, जो भी बंदा इस एक बाबरकत वजीफे को कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है कि अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की जो भी हाजात हैं उन्हें पूरा कर दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। जो भी चीज ये मांगता है, जैसे भी मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। मेरी ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं और कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार करना चाहते हैं, तो बस फिर ये आज का ये बाबरकत वजीफा अपनी जिंदगी में एक मर्तबा जरूर कर लेना। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे, रब ताला की जात एक ही दिन में उस मकसद को पूरा फरमा देगा। नाज़रीन किराम, जो शख्स ये एक तस्बीह का अमल कर लेगा तो वो बहुत ही खुशकिस्मत होगा। ऐसा शख्स पहाड़ जितना रिस्क भी मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक ही दिन में अता फरमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, जान लीजिए कि ये बाबरकत तस्बीह अर्शे इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते की तमाम मुश्किलात को, मुसीबतों को खत्म कर देती है और हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। जान लीजिए कि इस वजीफे में आपने रब ताला के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ये बहुत ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल निहायत ही आसान अमल है। आपने पूरी तवज्जो के साथ इस अमल को सुनना है और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम पढ़ लेने हैं। अब आपको ये बाबरकत अमल करने का मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि इस वजीफे को कर लेने के बाद आपको पैसों के जितने भी मसाइल होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। आपकी हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। अगर कारोबार में रुकावट है, परेशानियां आपका मुकद्दर बन गई हैं, जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम की तमाम मुश्किलात को खत्म करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने का ये एक मुजर्रब और बहुत ही आसान और बाबरकत वजीफा है। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि ये बाबरकत वजीफा आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद कर लेना है और जान लीजिए कि सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज
اسلام کی نہایت اہم عبادات میں سے ایک ہے جس میں نہایت زیادہ نورانیت اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جان لیجئے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں سے معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ بس آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس ایک تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ انسان جو بھی منہ سے مانگتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت عبادت سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھ لینے سے نہ صرف دن بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے پورا دن برکتیں اور رحمتیں برساتا ہے اور اس شخص کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے بے شمار رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس شخص کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ ناظرین کرام، جو بھی بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس بابرکت تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے اور اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی بابرکت وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ نہایت ہی مختصر اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ سمجھایا جائے گا، اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس بابرکت عمل کو فقیر بھی کر لے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے بے تحاشا دولت پائے گا، کیونکہ اس وظیفے میں بہت زیادہ طاقت اور اثر ہے۔ چاہے آپ کی جتنی ہی بڑی پریشانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے پہاڑ جتنی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمام کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا اور دولت کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت وظیفے کی ترتیب اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور آپ نے اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دینا ہے تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس نیکی کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جان لیجئے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو کوشش کریں کہ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس عمل کو مسجد میں کریں، یعنی وہ مسجد میں نماز با جماعت ادا کر لیں، اور عورتوں نے گھر میں نماز ادا کر کے اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ اگر بعض اوقات آپ کو ٹائم نہ ملے صبح کے وقت اس وظیفے کو کرنے کا تو آپ اس بابرکت عمل کو رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں گے تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات پر پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے
اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا تو اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی با جماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو اللہ پاک اس کو 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفع یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید میں ہے کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ جان لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف کس قدر اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے اور ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بڑا درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہماری رائے لینا چاہیں تو کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یعنی نماز والا درود پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ درود سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی اور تنگدستی کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو،
اور ایک مرتبہ درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس نے اپنے ہمسائے کی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا کھانے جائے تو باوضو کھانا کھائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اس کو 11 مرتبہ اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سب پڑھ لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جتنی بھی دولت اور رزق کی کمی ہوگی وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ بس آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ بابرکت عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں لازمی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔